बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी खैरियत से रखे। अल्लाह ताला अपना ख़ास करम फरमाए हम सब पर। अल्लाह ताला हम सब को मुसीबत और परेशानी से बचाए। आमीन सुमा आमीन। इसी अच्छी दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ मैं। और ये जी टाइम है 7:30 का टाइम है, और हम लोग सुबह उठे, नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर कुरान पाक की तिलावत की और लेट गए। और अब जो है फिर जो है हबी जी को जाना था, हबी जी ड्यूटी पे चले गए। और अब बच्चे सो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। बच्चे यहाँ अंधेरा छाया हुआ है, लाइट ऑन करूँगी तो बिलाल उठ जाएगा। अब्दुल्ला जी भी सो रहे हैं और कुलसूम भी सो रही है और मैं जाग रही हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने भी सो ही जाना है। अब नाश्ता वगैरह तो हम बाद में, ये देखें बिखरा पड़ा है सब कुछ। और यहाँ जो है सुमी जी सो रही हैं, सब कुछ बिखरा पड़ा है। और अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझसे नहीं बैठा जा रहा। मैंने भी अब थोड़ा सो जाना है और उसके बाद उठना है। फिर जो घर की रूटीन वगैरह है फिर मैंने काम करना होगा। तो जी बाकी की फिर बाद में वीडियो बनाते हैं। और अभी इनको देखकर मुझे भी बहुत सख्त नींद आ रही, और इतनी अच्छी अच्छी सी मीठी मीठी सी ठंड हो रही है, और इस ठंड के मौसम में सोने का मज़ा भी है। अब मैं भी सो जा रही हूँ, मुझे भी सोना है। और ये लोग सब, बिलाल तो बहुत सुकून से, अब्दुल्ला भी बहुत सुकून से सो रहा है, तो मैं भी सोऊंगी अब। अच्छा जी, दिल तो चाह रहा था कि सो जाऊं, पर सो नहीं पाई। कुलसूम ने कहा कि मुझे नाश्ता बना दे मम्मा, उसे भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं अब नाश्ता बनाने आ गई हूँ। और सिर्फ कुलसूम के लिए नाश्ता बनाऊंगी, खुद भी नहीं करूँगी। बच्चे भी, अब्दुल्ला भी सो रहा है, बिलाल भी, तो बस अब मैं भी सो जाऊँगी नाश्ता बनाकर। तो इसीलिए फिर नाश्ता बना लूँ कुलसूम का। कुलसूम को पराठा बना के दे देती हूँ, आटा निकाला है फ्रिज से, अब पराठा बनाऊँगी। तो फिर बनाकर मैं भी ज़रा सुकून से सो जाऊँगी। तो देखें, अब मैं दूसरा पराठा बना रही हूँ। और वो जो पराठा मैंने बनाया था वो जल गया था, थोड़ा जल गया, और कुलसूम जी नहीं खा रही थी, सुमी जी, इसलिए मैंने फिर दूसरा पराठा बनाना चाहा। मैंने दूसरा पराठा बना लिया, बट इसे कहते हैं नसीब। मैंने क्या सोचा कि अब हबी जी चले गए हैं, मैं अब सो जाऊंगी, सब सो रहे हैं तो मैं भी सो जाऊंगी। लेकिन सुमी उठ के उन्होंने कहा कि मुझे नाश्ता बना के दो। और जब मैंने नाश्ता बनाया सुमी जी के लिए, तो उनका पराठा जो है थोड़ा मुझसे जल गया, वो जला हुआ पराठा नहीं खाएंगी। फिर मैंने ये दूसरा पराठा उसके लिए बना रही हूँ, और फिर जो वो पराठा है वो मैं अब खाऊंगी। इतना जला हुआ नहीं है, थोड़ा सा जला हुआ है, उसको हटा दूंगी और मैं खा लूँगी पराठा। और इसे कहते हैं नसीब। मेरे नसीब में सोना नहीं था, जागना था, इसीलिए मैं इतनी खुश थी। मैंने कहा मैं अब सोने वाली हूँ, बट मैं फिर नहीं सोई, क्योंकि सुमी ने ब्रेकफास्ट का बोल दिया और अब मुझे भी नाश्ता करना पड़ गया। इसे कहते हैं नसीब। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। मेरे अब्बू भी मुझसे ऐसी ही बातें करते हैं, बेटा नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। सच में बस हमें हर वक्त अपने अच्छे नसीबों के लिए दुआ करते रहना चाहिए। जो नसीब में हो वो मिलकर ही रहता है। और देखें, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और मुझे सोना मेरे नसीब में नहीं लिखा था, खाना मेरे नसीब में लिखा था। तो चलें फिर हम नाश्ता कर रहे हैं, और जिसने नाश्ता करना है आ जाएं। सुबह सुबह वैसे नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और हम जो है नाश्ता भी करेंगे।
اور دیکھیں میں سو رہی تھی بٹ سو نہیں پائی. اب ناشتہ کر کے دیکھوں گی، نیند آئی تو سو جاؤں گی، اگر نہیں آئی تو کہاں سو پاؤں گی. مجھے نیند آنا مشکل ہو جاتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی ہے رات میں بھی. مجھے اتنی مشکل سے نیند آتی ہے، بعض اوقات میں کھانسی کا سیرپ لے لیتی ہوں کہ مجھے نیند آ جائے. دسترخوان لے کر آؤ. دسترخوان میں نے بچھایا ہی نہیں اور بیٹھ گئی ہوں. میں جو ویڈیو بناتی ہوں ریل بناتی ہوں بھائی. آپ کو بتاتی ہوں کہ زندگی میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ اٹھتا ہے اور کتنا دل نہیں چاہتا ہے، نہ چاہتے بھی کام کرنا پڑ جاتا ہے، اور جب پڑ جاتا ہے تو بندے کو کام کرنا پڑتا ہے. چلے پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں، میرے سننے والے ہیں، جو میری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ان کی ہر دلی تمنائیں پوری کریں. سب سے بڑی ہوتی ہے دعا. دعا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. میں کہتی ہوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. کیا پتہ کون سی گھڑی ہو جو قبولیت کی ہو، اور کسی کے لیے دعا کسی کی قبول ہو جائے. تو دعا سب سے بڑی، دعا میں بہت طاقت ہے اور دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں. اور جو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری فیملی ممبرس بن جائیں، میری فیملی کا حصہ بن جائیں، اور وہ میری ویڈیو واچ کریں، مجھے سبسکرائب کریں اور دیکھیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ پاک ہر کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے. چلیں جی، میں اب ناشتہ کر رہی ہوں، پھر بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں. چلیں برتن اٹھا کے چلیں یہ برتن اٹھا لیں خصومی. اور جی ہم نے شکر الحمدللہ ناشتہ کر لیا. اور بس یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی انٹرسٹ ہو، آپ لوگ ویڈیو دیکھیں. انٹرسٹ بڑھتا ہے کہ اس طرح دوسروں کو دیکھ کے پھر اپنا ہوتا ہے. پہلے میرے ساتھ اتنا وہ ہوتا تھا کہ میں یعنی کہ کام تو میں سارے کرتی تھی، تو میں کہتی تھی اللہ یہ جو چیز میرے ساتھ ہوتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو ایسے میں جب یوٹیوب دیکھتی تھی اور سارے چینل میں دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی واقعی ہوتا ہے ایسے کہ یہ میرے ساتھ یار ایسے کیوں ہو گیا. میرا یہ میں نے یہ کام شکر الحمدللہ میں نے یہ کام کیا، اور جو ہے یہ الٹا کیوں ہو جاتا ہے زندگی میں. آپ دیکھیں جو بندہ سوچتا ہے ویسا ہوتا نہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے نا کہ اب میں یہ کام کروں گا، ایسا کروں گا، تو یہ بالکل نہیں، بالکل جو ہے ایسا نہیں ہوتا. جو بندے کی سوچ ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر چاہتے ہیں، اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کبھی برا نہیں چاہیں گے. تو میری بس یہی تھنکنگ ہوتی ہے، اور میرے ابو جان بھی یہی مجھے سمجھاتے ہیں. جب بھی میں اپنے ابو جان کے پاس بیٹھی ہوں تو یہی کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ ضروری نہیں کہ جو انسان بیٹا سوچتا ہے وہی ہوتا ہے، جو انسان چاہتا ہے، جو انسان کا دل چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. نہیں بیٹا ایسے نہیں. اللہ کی چاہت میں ہر وقت ہمیں راضی رہنا چاہیے. اللہ کی چاہت ہماری چاہت ہونی چاہیے. بس یہی ہوتا ہے. اور پھر اس طرح میں جو ہے نا میرا دل بھی سکون پہ آ جاتا ہے کہ واقعی مجھے اپنے اللہ کی رضا میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اور ہم سب کو اللہ کی رضا میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ہمیشہ بہتر سوچتے ہیں، برا نہیں سوچتے. تو ہمیں خوش رہنا چاہیے، ہر حال میں خوش رہنا چاہیے. پہلے میں بہت اداس رہتی ہوں. میں نے زندگی کے سال بہت اداسی میں گزارے ہیں. آپ یقین جانیں کبھی میں اپنی سٹوری آپ کو بتاؤں تو میں کیا بتاؤں. نہیں اب میں ایسا نہیں کرتی. اب میں نے کہا نہیں، میں نے خوشیوں کو خود تلاش کرنا ہے، میں نے خود جینا ہے، خوش ہو کے جینا ہے. میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں رونا ہے. کوئی میرا دل دکھائے تو میں نے نہیں رونا ہے، تو اس پہ اللہ پہ چھوڑ دینی ہے. میں اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں. پہلے میں بہت سوچتی تھی کہ یہ کسی نے مجھے ایسا کیوں کہا، کسی نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، کیوں ایسا میرے ساتھ ہوا. لیکن اب میں بالکل نہیں سوچتی. اور جب یہاں شادی ہو کر آئی تو ابھی جی بھی مجھے یہی سمجھاتے رہے. تو پھر بہت زیادہ زندگی کے جو سال ہیں نا میں نے بڑی اداسی میں گزار دی. اب میں اداس نہیں رہنا چاہیے. اور اسی میرا بلال بھی پیدا ہو گیا. بلال جی نے بھی کچھ میری زندگی کے دل پہ میرے جو ہے بہت ضربیں لگائی ہیں. اپنوں نے غیروں نے تو لگائی ہیں، اپنے خونی رشتوں نے بھی لگائی ہیں میرے دل پہ ضرب. اور لیکن جو
پیٹ سے جو پیدا ہوا ہے اس کا تو دکھ ہی الگ ہے. وہ تو دکھ میں آپ کو کیسے بتاؤں ویورز. میں نہیں چاہتی کہ میری ویڈیو خراب ہو، آپ لوگوں کا دیکھنے کا جو ہے انٹرسٹ ختم ہو جائے کہ میری دکھ بڑی داستان سن کر. میں نہیں چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ بڑھ جائے، آپ لوگوں کا انٹرسٹ بڑھے، میری ویڈیوز دیکھیں، میری ویڈیو واچ کریں. بس یہی چاہتی ہوں میں. تو انسان جو سوچتا ہے وہ بالکل نہیں ہوتا، اور اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا اپنا ہے، نہیں. اور شادی کے بعد تو کوئی اپنا نہیں رہتا، کوئی بھی. اور بس یہ کہ میرا دل جو ہے نا ایک دم سے بھر آتا ہے، اس لیے بس نہ چاہتے بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ کبھی میں رہوں گی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں یا اللہ میرے آنسو خشک کر دے، لیکن پھر رو پڑتی ہوں. اور جو ہے بس اللہ تعالیٰ مجھے، میرے بچے ہیں، میں بچوں میں بہت خوش ہوں. اب میرا بلال ہے، اللہ تعالیٰ میرے بلال کو ٹھیک کر دے. جتنے بھی بچے سی بھی بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے. بس ہمیں اپنی زندگی میں جتنے بھی مشکل مرحلے آئیں، کتنا بھی مشکل ہو جائے، ہمیں نا ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ساری دنیا، سارے اپنے غیر سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا سہارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے. یہ بات ہے. مجھے اپنوں نے مجھے بہت گرانے کی کوشش کی ہے. آپ یقین جانے ویورز، بہت زیادہ اپنوں نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں، اور جن کو بندہ دل سے چاہے نا ان لوگوں نے زیادہ دکھ دیے ہیں، بہت دکھ دیے ہیں مجھے. جن لوگوں کو میں نے اپنے دل سے ٹوٹ کے چاہا ہے ان لوگوں نے تو انہوں نے تو مجھے یقین جانے انہوں نے میرے ساتھ وہ کیا ہے کہ بہت دکھ مجھے ملے ہیں. اور واقعی میں یہ ہے کہ حبی جی ہیں میرے ہسبینڈ، مجھے بہت حوصلہ دیتے ہیں. میں ان کو حوصلہ دیتی ہوں، وہ مجھے حوصلہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بھی اچھا کچھ بھی نہیں ہوا. جب ہمیں شادی ہماری کروا دی گئی تو جب ہم آؤٹ آف فیملی، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر تھے. میں ایبٹ آباد کی تھی اور یہ کشمیر کے تھے. جب ہم دونوں کی شادی کروا دی گئی تو میرے گھر والے، میرے میکے والے بھی مجھ سے دور ہو گئے، اور میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کے بھی گھر والے ان سے دور ہو گئے، اور ہمیں ایسے چھوڑ دیا. ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی، کوئی کچھ بھی نہیں کیا ایسے. اور ہمیں اس طرح چھوڑ دیا کہ ہم سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، کہ ایسے لگ رہا تھا، ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے ہم نے لو میرج کی ہو یا ہم نے بھاگ کر شادی کی ہو. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میرے ہسبینڈ نے اور ہم نے ایک دوسرے کو جو ہے نا شادی والے دن، بارات والے دن دیکھا تھا. میں تو ان کو جانتی بھی نہیں تھی. ان کے جو بڑے بھائی ہیں ان کو پھر جانتی تھی، وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے تو اس حوالے سے ٹیچنگ کرتے تھے تو جانتی تھی. ادروائز میں نے کبھی بھی اپنے ہبی کو شادی بیفور میرج، بلیو می کہ بیفور میرج ہم آمنے سامنے رہتے تھے ایک دوسرے کے، کہ اس طرح ساتھ ساتھ ہمارے گھر تھے، ہم نے کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا. اور جب یہ جہاں رہتے تھے وہاں ہم لوگ میرے خیال سے اس اسٹریٹ میں ہم لوگ میرے خیال سے 7 ایئر ہو گئے تھے ہمارے. تو 7 سالوں میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا. پہلے ہم کسی اور ایریے میں رہتے تھے، جب ان کے ایریے میں آئے، ان کی گلی میں آئے، تو ان کے محلے میں آئے، تو 7 سال کے بعد میرے ہسبینڈ سے میری شادی ہو گئی تھی. لیکن ان 7 سالوں کے دوران میں نے کبھی بھی آتے جاتے باہر کالج یونیورسٹی کبھی بھی آتے جاتے میں نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں دیکھا تھا. کہ وہ بارات والے دن میں نے دیکھا تھا اپنے ہسبینڈ کو. بس یہ کہ پھر حالانکہ اس میں کبھی سوچتی ہوں کہ میرے سسرال والے بھی مجھے نہیں چاہتے ہیں. مجھے صرف چاہتی تھی تو میری ساس مجھے چاہتی نہیں. جب وہ رشتہ مانگنے ہمارے گھر آئے تو میں اب دیکھیں باتوں میں کہاں سے کہاں میرے رشتہ مانگنے ہمارے گھر آئے، تو میری جو ساس ہے وہ درود تنجینیاں پڑھ پڑھ کے ہم لوگوں کے جو ہے دیواروں پہ پھونک رہی تھی کہ رشتہ دے دیں یہ لوگ. اور جب میں ادھر آئی شادی ہو کے، پھر اس طرح رشتہ دے دیا، اور ہمیں شادی ہو کے ان کے گھر آئی تو میری ساس جو ہیں وہ پہلے سے بیمار تھی. 2 ماہ کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کے گردوں کا مسئلہ تھا، ان کے جو ہے گردے فیل ہو چکے تھے. اور جب میری ساس فوت ہو گئی تو یہاں کون تھا پھر؟
مجھے کوئی ایکسیپٹ کر ہی نہیں رہا تھا کوئی بھی. یہ تو میرا جو ہے میرے حبی جی نے مجھے بسا کے رکھا, میرے ساتھ محبت پیار سے مجھے رکھا. اور پھر جو میکے والے ہیں وہ تو سونے پہ سہاگا. میرے میکے والوں میں نے بھی وہ کردار ادا کیا کہ میرے ویورز آپ کو بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے میرے ساتھ. انہوں نے بھی میرا بالکل ذرا سا بھی خیال نہیں رکھا. اور میرا بچہ بھی CB پیدا ہو گیا. میں خود بھی اتنی بیمار رہنے لگ گئی کہ میں سوچ رہی ہوں میں بیٹھی بھی کیسے میں باتیں. ابھی بھی میری اتنی سخت طبیعت خراب ہے, ڈاکٹرز نے اتنا آپریشن کا کہا ہوا ہے کہ میرے جو ہے نا بہت کمزور, اوپر سے میں پھولی ہوئی ہوں, اندر سے میں بہت کمزور ہوں. اتنی پریشانیاں سہ کے. اور یہ بلال کی پریشانی تو سب سے ڈینجرس اور بہت دکھ والی پریشانی ہے ویورز. میں آپ کو کیا بتاؤں. بس یہ کہ آج صبح میں نے دیکھے انسان سوچتا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسی ویڈیو بناؤں گی, آپ سے اپنی باتیں شیئر کروں گی. اور اس طرح پھر اس کے بعد بلال کے بعد تو اور بھی لوگ پیچھے ہو گئے. میرے میکے والے بھی پیچھے ہو گئے, اور جو میرے سسرال والے وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے. انہوں نے تو مجھے ایکسیپٹ کیا ہی نہیں تھا. ایک میری ساس نے مجھے ایکسیپٹ کیا تھا, اور میری نند مجھے شادی کر کے لے کر آئی تھی. اور جو نند میری مجھ سے شادی کر کے لے کر آئی تھی وہ تو پنڈی میں ہے, وہ بیچاری تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. وہ تو ادھر ہی ہیں, وہ بس ہیلو ہائے بس سلام کی دعا کر لی. کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ایک دل کا خلوص, زبان کی خلوص ہوتا ہے. وہ زبان کا خلوص بھی اگر نہ مل سکے تو ایسے پھر کیا فائدہ, پھر کیا رشتہ دار کہیں گے. میں کہتی ہوں کہ میں کبھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں, میں نے کہا میں نے کہاں سے غلط ہوئی ہوں, میں نے کیا کسی کا حق کھایا, کیا کسی کے حق پہ میں نے ڈاکہ مارا ہے, کیا کسی کی جگہ لی ہے. یہ تو میرا نصیب یہاں لکھا ہوا تھا. نصیب تو پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں, نصیب جب ملنے ہو تو پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. میرا جو ہے نا میرے حبی کے ساتھ نصیب لکھا ہوا تھا, تو میری یہاں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میرے والدین نے بھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی یہاں کریں گے. کبھی بھی ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا. بس یہاں شادی کے بعد یہ میں نہیں کہہ رہی کہ میں نے ہی مشکلات دیکھی ہیں, نہیں, میرے ہسبینڈ نے بھی ایسی ہم لوگوں نے مشکلات دیکھی ہیں ویورز. اگر میں آپ کو یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ایسی میں نے مشکلات دیکھی ہیں, میں جو آپ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے ہیں. میری بیٹی جو پیدا ہوئی اس کے ساتھ بھی اتنے مسئلے مسائل پڑے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ کیا مسئلے ہوئے تھے. اللہ جانے ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہے. مجھے تو اپنے ہسبینڈ پہ بھی دکھ آتا ہے. کئی بار میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی کی ہے اور آپ دکھ بڑی زندگی آپ کو ملی ہے مجھ سے شادی کرنے کے بعد. میں نے بہت اس طرح کہ شاید میری وجہ سے ہوا ہے ایسے, لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں, کہتے نہیں ہمارے نصیب میں یہ لکھا ہوا تھا, ہمیں خوشی سے جو ہے نا ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. شادی کے یقین سے نے شادی ہوئی تو شادی کے مجھے یقین نہیں ہے کہ 1 سال بھی ہم لوگ جو ہے نا خوشی رہے ہوں. کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ مسئلے ہی ہوتے رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا, اور ہم نے ساری زندگی جو ہے نا یہاں تک دکھوں بھری زندگی. اب بچے بھی ہمارے پیدا ہوئے, ان کے ساتھ بھی اتنے مسئلے مسائل ہوتے گئے. بس یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ زندگی میں اونچ نیچ لگی ہوئی ہے, لیکن مقابلہ ہم کرتے آئے ہیں اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ سے ہر خیر و عافیت مانگنی چاہیے, یا اللہ خیر کا معاملہ ہو. اور جب بھی شادی کریں, جب بھی ہمیں شادی کرنی چاہیے, ہمیں شادی سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ. ہمیں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا چاہیے, جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے, اور بعد میں جو ہے ہمیں بہت کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے, ہمیں ہر چیز ہے اللہ نے دی ہے. اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں, ہر چیز ہے. پر رشتے ناتوں نے نا ایسا کیا ہے نا, میں رشتوں سے بہت وہ ہو گئی ہوں کہ آیا میں اپنے اوپر میں ہر وقت جانچتی رہتی ہوں کہ ایسی کیا غلطی ہوئی ہے, ایسا کیا ہوا ہے. کہ میں یہ کہتی ہوں, میں اپنے میکے والوں کو کہتی ہوں کہ میرے میکے والوں نے مجھے شادی کر کے دیا, انہیں یہ بھی سوچ نہیں آئی کہ اس کا سسرال اچھا نہیں ہے. اس کے سسرال میں ایک ساس تھی, اور ایک ساس اور ایک نند تھی جو اس کو مانتی تھی. نند بھی جو ہے نا اب وہ بھی اپنے ہی گھر کی ہے, وہ بھی اس نے بھی شادی کروا کے سائڈ پہ ہوگی. وہ تو سلام دعا با مشکل سے کرتی ہے, با مشکل مجھ سے سلام دعا کرنی ہو تو کرتی ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں, میرے میکے والوں نے بھی یہ بات نہیں سوچی کہ دیکھیں ہم اپنی بیٹی کی پرواہ کریں, ہم بیٹی کی طرف جائیں یا کچھ نہیں. انہیں میرے کئی بار جو ہے نا
بس میں اب کیا کہوں کہ کئی بار مجھے یہ تانے ملے تمہاری تو شکل ہی ایسی ہے، تمہاری شکل ایسی نہ ہوتی تو تمہارا نصیب ایسا نہ ہوتا. تو میرے اپنوں نے مجھے یہ تانے دیے، اس لیے تمہارے بچے ایسے پیدا ہوئے. تمہاری شکل اس قابل تھی تو تمہارے سسرال والے تمہارے ساتھ اس طرح نہیں کرتے. تو جو ہے اور سسرال والوں کو تو پتہ ہونا، بے شک وہ میری ویڈیو بھی واچ کریں گے. میں جو حقیقت ہے یہ بات کہہ رہی ہوں. میں نے جو ہے نا جمال شادی کے بعد بالکل اکیلے ہو گئے تھے. جمال خود پریشان ہوتے تھے، جمال خود اتنا زیادہ ہر وقت ڈپریشن میں رہتے تھے کہ آیا میں نے کوئی بھگا کے تو اس لڑکی کو نہیں لے کر آیا کہ میرے اپنے خونی رشتے ان کے ایسے کر رہے ہیں. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ سب سے، کوئی رشتہ اپنا نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے. بس ہوتا ہے تو پھر اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندے کو جو ہے نا بے آسرا نہیں چھوڑتی. اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنوں نے، جمال کے اپنوں نے بھی اور میرے اپنوں نے بھی ہمیں گرانے کی کوشش کی، پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھامے رکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اور اللہ تعالیٰ کے میں بہت احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر. اور اب دعا کریں کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے، ہمارے لیے جو بہتر ہو، میرے بلال کے لیے جو بہتر ہو وہی ہو. ویورز بس یہ آپ سے تھی کچھ باتیں، تو میں اپنی ویڈیو کا اینڈ یہیں کرتی ہوں. پتہ نہیں آپ بور ہو گئے ہوں گے، آپ کیا سمجھ رہے ہوں گے. بس دل چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے یہ باتیں شیئر کرنا ہے، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی اور کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو، اللہ نہ کرے تو وہ ایسے ایک دوسروں کا دکھ سن کے نا ایک سہارا مل جاتا ہے، خوشی مل جاتی ہے. اور کبھی کسی کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے. ساری دنیا جو ہوتی ہے نا فیک ہوتی ہے. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے یہ رشتہ ہمارا ہوگا، یہ رشتہ نہیں. اللہ کی چاہت میں ہمیں راضی رہنا چاہیے. تو ویورز ویڈیو کا اینڈ یہی کرتی ہوں. داستان دکھوں کی تو بہت بڑی ہے، ضرب میرے دل پہ بہت اپنوں نے غیروں نے لگائے ہوئے ہیں، لیکن اب کیا کر سکتی ہوں. اور جو ہے آپ سے بس جو باتیں شیئر کی، اب زیادہ باتیں نہیں کہ آپ کی جو ہے آپ بور ہو جائیں گے. بس میرے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری ویڈیو واچ کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے.